अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूं आपकी वॉइस ओवर मिशा अरसलान। आज मैं जो आपके लिए नावल लेकर आई हूं उसका नाम है ज़ाइलन। इसकी जो राइटर है उनका नाम है फ़री ख़ान। ये एक एज डिफरेंस के ऊपर बेस्ड नावल है, हवेली के ऊपर बेस्ड है। चलिए हम अपने नावल को स्टार्ट करते हैं। नवाबिया सवात के इलाके में वाक़ एक छोटा सा गांव था। हरियाली से भरा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहे, हरे भरे दरख्त, पहाड़ों पर बने खूबसूरत से घर। गर्ज ये इलाका कुदरत का एक हसीन शाहकार था। इन्हीं पहाड़ों में से एक पहाड़ पर वो ऊंची हवेली पूरी शान से खड़ी थी, खान जमान की हवेली। इस गांव के सरदार थे वो, हर एक पर इनका रौब दबदबा, पूरा इलाका इनसे डरता था और इनकी इज्जत भी करता था। वो थे ही इज्जत के काबिल, मज़लूमों के साथ बेहद रहमदिल और ज़ालिमों के लिए बेहद ख़तरनाक। और इनका यही रौब दबदबा और जलान इनके पोतों ने विरासत में लिया था। खान जमान के दो बेटे थे, बड़े रहीम खान जमान और छोटे सज्जाद खान जमान। दोनों ही ज़रा नरम मिजाज के थे, लेकिन अपनी रिवायतों के पक्के। जब इनकी रिवायतों पर बात आती तो कोई ना इनको एक इंच आगे कर सकता था न पीछे। रहीम खान जमान की बीवी सारा रहीम खान जमान, जिनको सब अम्मू जान कहते थे, इनके दो बच्चे थे। बड़ा बेटा इब्राहिम खान जो 30 साल का था, और उससे छोटी शमाइल खान जो 29 साल की थी। इनके यहाँ ख़ानदान से बाहर शादी करने का रिवाज ना था, और ख़ानदान में शुमाइल का मुनासिब जोड़ मौजूद ना था। इस वजह से इसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। सज्जाद खान जमान की बीवी मलाइका सज्जाद खान थी, जिन्हें सब मोरे कहते थे। इनके भी दो ही बच्चे थे। बड़ा बेटा यूसुफ खान जो 25 साल का था, और छोटी बेटी हानम खान जो अभी 17 साल की थी, और सबसे छोटा होने की वजह से घर भर में सबकी लाडली थी। आपू जान, हमको नाश्ता दे दो, फिर हमको कॉलेज भी जाना है। हानम जैसे तैसे अपने बालों को बांधती किचन में दाखिल हुई। हाँ, आप जाकर बाहर बैठो, मैं अभी लाती हूँ। और ये बाल भी खोलो, मैं खुद आकर बनाती हूँ अपनी गुड़िया के बाल। शुमाइल हानम को बाहर भेजकर नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हुई। खानम, आपने मेरी कमीज़ कहाँ रखी? यूसुफ ने अपने कमरे से ही इसे आवाज़ लगाई थी। अल्लाह अकबर, यूसुफ आ रही हूँ मैं, एक सेकंड। मोरे, आप ये देखें, मैं अभी यूसुफ को कपड़े दे कर आई। यूसुफ को आवाज़ लगाकर वो मोरे को कहकर बाहर आई। शुमाइल, हमारा नाश्ता। इब्राहिम खान जो टेबल की तरफ बढ़ रहा था, शुमाइल को बाहर निकलते देखकर सवाल किया। अरे हाँ, आप बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। इब्राहिम को कहकर वो यूसुफ के कमरे की तरफ बढ़ी। सुबह नाश्ते की जिम्मेदारी शुमाइल की थी, तो यूं ही भगदड़ मची रहती थी। इब्राहिम बैठने के लिए कुर्सी के आगे आया तो हानम ने आहिस्ता से कुर्सी पीछे खींच लिया। हानम, हमने देख लिया है, कुर्सी वापस आगे करें। इब्राहिम ने घड़ी बंद करते हुए मशरूफ से अंदाज में कहा। ओए माड़ा, आखिर तुमको कैसे चलता चल जाती है। हम समझ गया, तुम वो झाड़ू वाले बाबा से जादू टोना कराती है ना? हानम ने गुस्से से कुर्सी आगे करी, लेकिन इब्राहिम की एक ही घूरी पर वो संभल कर बैठ गई कि मज़ीद कुछ बोलकर ख़तरा सर लेना भी मुनासिब ना था। यूसुफ, मिल गई कमीज़? शुमाइल ने कमरे में दाखिल होकर यूसुफ से पूछा, जो शर्ट लेस खड़ा न जाने अलमारी में क्या तलाश कर रहा था। खानम, आपसे कितनी बार कहा है मेरी कमीज़ इधर ही रख दिया करें। यूसुफ ने अलमारी में मुंह दिए ही शुमाइल से कहा। हाँ, तो मैंने यहीं रखी थी, अभी निकाल कर कहाँ चली गई? मेरा ख्याल है बानो अभी सफाई करके गई है, इसी ने कहीं इधर उधर कर दी है। वो अभी तुम्हारे कमरे की सफाई करके गई है। ये लो, मिल गई। वो कमीज़ ढूंढती जा रही थी, साथ मुसलसल बोल भी रही थी। आखिरकार कमीज़ मिल जाने पर इसने कमीज़ यूसुफ की तरफ बढ़ाई। यूसुफ ने कमीज़ लेने के लिए अलमारी से सर निकाला तो एकदम ठिठक गया। वो बिखरे से हुलिये में होश उड़ा देने तक खूबसूरत लग रही थी, और कुछ वो यूसुफ के सामने दुपट्टे के मामले में ज़रा लापरवाह भी हो जाती थी। तभी इसका दुपट्टा भी बस एक तरफ नाम को लटक रहा था, रिवायती पठानों की तरह। वो भी बेहद खूबसूरत थी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत की मालिक, खड़ी तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, इन पर लंबी घनी पलकों का साया, भरे भरे सुर्ख होंठ, और होंठ के ऊपरी किनारे पर तिल जो सारी तवज्जो अपनी तरफ खींचता था। निहायत खूबसूरत सरापे की मालिक वो निहायत खूबसूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से इसका नसीब इतना खूबसूरत ना था। यूसुफ, यूसुफ कौन सी दुनिया में चले गए? शुमाइल के हाथ हिलाने पर वह होश में आया। कुछ नहीं, आप जाए, मैं आ रहा हूँ। यूसुफ ने बमुश्किल इसके सरापे पे से नजरें हटाकर कमीज पहनी। हाँ, जल्दी से आ जाओ, नाश्ता तैयार है। शुमाइल इसे कहकर बाहर चली गई।
خانم آپ کے پیپروں کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ ابراہیم نے ناشتہ کرتے ہوئے رخ اچانک سے خانم کی طرف رخ کیا تو وہ بڑی بری طرح اچھل پڑی۔ منہ میں پراٹھا بری طرح ٹھونسا ہوا تھا جس سے حلق سے اترنا مشکل ہو گیا۔ جلدی جلدی نوالے چبا کر اندر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابراہیم اس کے خوبصورت نقوش دیکھنے لگا، گول مٹول سا چہرہ جس پر موٹی موٹی کالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور موٹے موٹے گلابی ہونٹ، پھولے پھولے گلابی سیب جیسے سرخ گال اور دونوں گالوں پر پڑنے والے گہرے ڈمپل اور ٹھوڑی پر تین ننھے تل۔ وہ دیکھنے میں پکی پٹھانی لگتی تھی، اوپر سے وہ کپڑے بالکل مقامی پٹھانوں والے پہنتی تھی اور بچوں میں مقامی اسکول جانے کی وجہ سے اس کی اردو بھی پٹھانوں والی تھی۔ غرض وہ اپنی خوبصورتی سے ابراہیم کے دل میں تہلکہ مچا دیتی تھی۔ جب اس کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت ابراہیم 13 سال کا تھا۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد ابراہیم اور یوسف باقاعدہ لڑتے تھے اسے لینے کے لیے، اور ابراہیم چونکہ بڑا تھا تو وہ جیت جاتا اور پھر خانم پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتا۔ اس کے اٹیچمنٹ کو دیکھتے ہوئے خان صاحب نے ابراہیم کا نکاح خانم سے کر دیا تھا۔ اوئے خان مڑا، یہ تم کیسا سوال کرتی ہے؟ یہ کوئی سوال ہے کرنے کا؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہم پڑھائی میں کتنا زبردست ہے؟ اچھے بچے کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ خانم نے نوالا نگل کر پورے جوش سے کہا تو ابراہیم ہوش میں آیا۔ ہاں جی ہاں، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ آپ پڑھائی میں کتنی زبردست ہے۔ آج شام کو میرے آنے کے بعد کتابیں لے کر میرے کمرے میں آ جائیے گا، شرافت سے کہہ کر وہ دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا تو خانم منہ بنا کر رہ گئی۔ یوسف نے گارڈ کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی زن کر کے باہر نکالی۔ ابراہیم کے گاؤں سے باہر سوات کے شہری علاقے میں فیکٹری میں وہ وہیں جاتا تھا اور یوسف پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب خان سائیں کے ساتھ جرگے پر جاتا تھا۔ وہ تینوں صبح سویرے نکل چکے تھے۔ جرگے پر پہنچ کر یوسف نے گاڑی پارک کری اور باہر اترا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، باڈی بلڈنگ اس کا شوق تھا۔ روزانہ صبح وہ کافی دیر ایکسرسائز کرتا تھا جس سے اس کی باڈی بلڈروں کی طرح جیسی تھی باڈی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، کھڑی ناک، کالے سلک بھرے بال، بھرے بھرے سرخ ہونٹ، غرض وہ خوبصورتی کا شاہکار تھا۔ غل خان بھاگا بھاگا آیا۔ آ جائے خان، آپ کا ہی انتظار تھا۔ یوسف غل خان کے ساتھ اندر بیٹھا اور اندر تمام سرداران اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ وہ آگے بڑھ کر خان صاحب کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی جرگے کی شروعات ہوئی۔ ہاں تو ذیشان ملک، تم نے ہماری زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہو کہ ہم نے تو تمہیں بیچی ہے، حالانکہ یہاں موجود سب لوگ جانتے ہیں کہ بات اس کے خلاف ہے۔ تم نے ہماری زمینوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ خان صاحب کی رعبدار آواز گونجی اور خان صاحب، یہ تو آپ نے غلط بات کر دی۔ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ زمینیں میرے قبضے سے نکالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ تو جی اب بات یہ ہے کہ میں آپ کے بلاوے کو مد نظر رکھتے ہوئے آ تو گیا، لیکن یہ جرگے ورگے کی کسی بات کو تو میں نہیں مانتا۔ تو جی آپ بیٹھو، میں تو چلتا ہوں۔ ذیشان ملک سر ہاتھ لے جاتے بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ پیچھے خان صاحب غصہ سے کھولتے رہ گئے۔ یوسف نے بڑے غور سے ذیشان ملک کی اکڑ دیکھی تھی۔ ابراہیم نے فیکٹری کے باہر گاڑی پارک کری اور اتر کر اندر آ گیا۔ چند ملازمین اس کے ساتھ ہو لیے۔ اس کے سیکرٹری تیزی سے اسے آج کا شیڈول ڈکٹیٹ کرنے لگی۔ سر عفنان ملک آپ کے آفس میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر میں اس کی سیکرٹری فارحہ نے جھجکتے ہوئے خبر دی۔ وہ اس کے غصے سے اچھی طرح واقف تھی۔ اور وہ کس کی اجازت سے میرے آفس میں بیٹھا ہے؟ ابراہیم نے سخت نگاہوں سے فارحہ کو دیکھا تو فارحہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سوری سر، میں نے انہیں روکنے کی کوشش کری تھی لیکن… ٹھیک ہے۔ ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی اور کمرے کے اندر بڑھ گیا۔ اوہ کیا حال ہے ابراہیم خان؟ ابراہیم کے آفس میں داخل ہونے پر وہ کرسی سے کھڑا ہوا تو ابراہیم نے اسے ہاتھ سے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی آخر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ ابراہیم نے سرد آواز میں دریافت کیا۔ بس کیا بتائیں، تم نے جو ہماری ڈیل سے انکار کر دیا تو سوچا خود تم سے ملاقات کریں۔ عفنان ملک نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہیں پہلے ہی منع کر چکا ہوں عفنان، اس ڈیل سے تمہیں تو فائدہ ہوگا لیکن میرا نقصان ہی نقصان ہے، اور ابراہیم کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ بہت خوب، لیکن تم بھول رہے ہو کہ ہم نے تمہیں پیشکش کری تھی۔ ہمیں تمہاری پیشکش سے کوئی غرض نہیں۔ تم کسی اور کے پاس جا کر یہ پیشکش کرو، قومی امید ہے کہ وہ تمہاری ڈیل قبول کر لے گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔
ابراہیم نے سرخ آنکھوں سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ دفان ہو جاؤ۔ تم اچھا نہیں کر رہے ہو ابراہیم، تمہیں بہت جلد اس کا حساب دینا ہوگا۔ عفنان ملک غصے سے کھولتا آفس سے نکل گیا۔ ابراہیم 8 بجے فیکٹری سے واپس آیا تھا اور سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہانم جاؤ بچے، جا کر دیکھو ابراہیم کو کچھ چاہیے تو اسے دو، بچہ تھکا ہوا آیا ہے، مورے نے ہانم کو کہا، جو کب سے ابراہیم سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں وہ اسے پڑھنے ہی نہ بلا لے۔ پڑھائی سے تو ویسے ہی اس کی جان جاتی تھی۔ امو جان تم دیکھنا ہے نا، یہ ماڑا مورے ہم سے دشمنی کرتا ہے، ہم کو نہیں جانا، وہ خان ہر دفعہ ہم کو غصہ کر کے بھگا دیتا ہے۔ ہانم نے امو جان کی گود میں سر چھپایا۔ نہیں تم ادھر آؤ ذرا، آج تو میں تمہاری مار لگا ہی دوں۔ ماں تو دشمن ہے نا تمہاری، اور کتنی مرتبہ بولا ہے ابراہیم سے آپ کر کے بات کیا کرو۔ بھورے نے اپنے پاؤں سے چپل نکالی تو وہ جلدی سے اوپر ابراہیم کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ تیری سادگی، تیری عاجزی، تیری ہر ادا کمال ہے، مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، میرا یار بے مثال ہے۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، لیکن سامنے کھڑے خان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اوہ خانن، یہ تم کیا کرتی ہے؟ ابھی امو جان کو بتاتا ہے کہ تم اپنے پیٹ پر ٹیٹو بنواتی ہے، وہ بھی اتنا بڑا۔ خانم، جس نے پہلی مرتبہ ابراہیم خان کو شرٹ لیس دیکھا تھا، اس کے سینے سے لے کر پیٹ تک آتے کوبرا کے ٹیٹو کو دیکھ کر فوراً امو جان کو شکایت لگانے چل پڑی۔ خانم خان ادھر آئیے فوراً۔ ابراہیم جو کہ ابھی آفس سے آیا تھا اور شرٹ اتار کر نہانے جا رہا تھا، پہلے تو ہانم کے دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر آنے پر سٹپٹایا اور اب ہانم کو باہر جاتے دیکھ کر دھاڑا۔ اوئی ماں! آنم ابراہیم کی دھاڑ پر اچھل پڑی۔ خبردار جو اپنے امو جان کو جا کر کوئی الٹی سیدھی بات بولی، بہت شوق ہے آپ کو اپنا اور ہمارا مذاق بنوانے کا۔ ابراہیم نے اسے غصے سے گھورا تو ہانم نے جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ گڈ، اب جائیں اور اپنی کتابیں لے کر آئیں، اور خبردار جب نوک کیے بغیر ہمارے کمرے میں آئی تو۔ ابراہیم کی بات پر ہانم فوراً کمرے سے باہر نکل گئی تو ابراہیم نے گہری سانس بھری، وہ ہمیشہ اسے ایسے ہی مشکل میں ڈال دیتی تھی۔ یوسف اپنے کام نمٹا کر جرگے سے واپس آیا تو شمائل کچن میں تھی، باقی سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ اس وقت سب بڑے عموماً آرام کرتے تھے، پھر 1 گھنٹے بعد تقریباً 9 تک کھانے کا ٹائم ہوتا تھا۔ وہ کچن میں آیا تو شمائل جو کچن میں کھڑی کچھ کام کر رہی تھی، کھٹکے کی آواز پر پلٹی۔ کچھ چاہیے کیا؟ شمائل نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ جی میں کہہ رہا تھا کہ آپ باہر آ جائیں نا، باتیں کرتے ہیں۔ یوسف نے شمائل سے کہا۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا کہ یوسف جب شام کو واپس آتا تو وہ دونوں باہر لان میں بیٹھ کر گپیں لگاتے۔ ہاں تم جا کر بیٹھو، بس میں ابھی آئی۔ شمائل نے اشارہ کیا تو یوسف باہر لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی گھسیٹ کر باہر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں شمائل بھی کافی کے 2 مگ پکڑے باہر آ گئی۔ تو پھر آج آپ نے پورا دن کیا کیا؟ شمائل کے بیٹھنے کے بعد یوسف نے اس سے سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، وہی عام سی روٹین، مورے اور امو جان کے ساتھ گھر کے کام سٹوائے، پڑھائی کری، ہانم کو بھی تھوڑا پڑھایا۔ ابھی کچھ دنوں بعد پلویشی کی شادی ہے نا، تو وہ بھی کچھ بول رہی تھی، لیکن یوسف بس اس کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ بھرے بھرے سرخ رنگ کے اناری ہونٹ یوسف کے دل میں طوفان مچا رہے تھے۔ پھول ہے گلاب کا، گلاب کیا چیز ہے، ہونٹ تیرے چوم لوں، شراب کیا چیز ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کی یہی حالت تھی۔ جب بے ساختہ اس کا دل چاہا کہ وہ ان ہونٹوں کو چھو کر دیکھے، تب شمائل کی آواز سے وہ ہوش میں آیا۔ یوسف، یوسف تم بیٹھے بیٹھے کہاں کھو جاتے ہو؟ تم نے کچھ سنا بھی جو میں نے کہا؟ شمائل ناراضگی لیے اسے گھور رہی تھی۔ جی ہاں، جی جی میں نے سب سن لیا۔ شمائل کی ناراضگی پر وہ گڑبڑایا تو شمائل پھر سے پلوشے کی شادی کی کہانی سنانا شروع ہو گئی۔ یوسف نے بھی سارے الٹے سیدھے خیالوں کو ذہن سے جھٹکا اور غور سے اس کی بات سننے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہانم اپنی کتابوں کا ڈھیر اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی اور ساری کتابیں لا کر بیٹھ پر پٹکتی۔ ابراہیم نے اس کی ناراضگی کا نوٹس نہیں لیا۔ چلے میتھس نکالیں۔ خان، یہ تم ام کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، تم سے اللہ پوچھے گا دیکھنا، ہانم ناراضگی سے کہتے بیڈ پر ابراہیم کے برابر میں پورے حق سے براجمان ہوئی۔ ابراہیم نے مسکرا کر اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ اچھا چلو جلدی سے ایکسرسائز 10 کے
فرسٹ 3 کوشچن سالو کریں اور جو سمجھ نہیں آ رہا وہ پوچھیں۔ ابراہیم نے مسکراہٹ دبا کر کہا اور دوبارہ سے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ اوہ ایک کتاب، تم کو کیڑا پڑے، تمہیں لکھنے والوں کو اللہ جہنم واصل کرے، تم گل سڑ جاؤ، ہے اللہ ہماری زندگی عذاب ہو گئی۔ وہ آہستہ آواز سے بڑبڑاتی کتاب کھولنے لگی۔ بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ حانم نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر ابراہیم کے شانے پر ٹکایا اور سو گئی۔ اس کا دوپٹہ شانے سے دھلک کر نیچے کہیں بڑھا، اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ حانم حانم اٹھے، کھانا تو کھا لے۔ ابراہیم نے آہستہ سے اسے آواز دی لیکن وہ بہت گہری نیند سو گئی تھی۔ ابراہیم نے آہستہ سے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کی ناک چومی۔ ابھی وہ مزید کوئی پیش قدمی کرتا کہ دروازہ بجا۔ وہ جلدی سے حانم کو لٹا کر اٹھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ہی شمائل کھڑی تھی۔ ابراہیم آ کر کھانا کھا لو اور حانم یہاں ہے؟ ہاں یہی ہے، سو گئی ہے، تم جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ شمائل کے جانے کے بعد ابراہیم نے دروازہ بند کیا، حانم کے دوپٹے کو اٹھا کر سائڈ پر رکھا، کتابیں اٹھا کر شیلف پر رکھی، پھر اسے صحیح سے کمر اڑا کر لائٹ بند کر کے باہر آ گیا۔ ابراہیم بیٹے حانم کہاں ہے؟ امو جان نے اسے اکیلے آتے دیکھ کر پوچھا۔ امو جان وہ سو گئی ہے، کافی گہری نیند میں ہے تو میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی بات پر امو جان نے سر ہلا دیا جبکہ موئے سر پکڑ کر رہ گئی۔ حانم کے سامنے جیسی کتابیں آتی تھی وہ فوراً بے ہوش ہو جاتی۔ اگلے دن صبح وہ ناشتے سے فارغ ہو گئے، جرگے کو جانے کے لیے نکلنے لگا۔ ابراہیم اپنے کمرے میں تھا، حانم کالج جا چکی تھی، باقی سب بھی اپنے کام نمٹا رہے تھے جب اس کا فون بجا۔ ہاں ایاز، تم نے پہنچا دیا اسے فارم ہاؤس؟ ہاں اچھا، اسے وہیں باندھ کر رکھو، میں آ کر اس کے ہوش ٹھکانے لگاتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ کس کے دماغ ٹھکانے لگانے جا رہے ہو تم؟ وہ ابھی راہداری سے ہی نکل رہا تھا جب شمائل کی آواز پر اس کے پاؤں زنجیر ہوئے۔ کچھ ضروری کام ہے، وہی نمٹانے جا رہا ہوں، آ جاؤں گا ابھی، وہ سرد آواز میں کہہ کر باہر نکلنے لگا جب شمائل کی آواز نے پھر سے اسے روک دیا۔ یہ تم مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو یوسف؟ میں 4 سال بڑی ہوں تم سے۔ اور یوسف کا دماغ جو پہلے ہی گرم ہو رہا تھا، اس کی بات پر اس کا میٹر شارٹ ہوا۔ تبھی اس نے اسماعیل کو بازو سے پکڑ کر کھینچا، وہ سیدھا آ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ یوسف نے اپنے دونوں بازو بھی اس کی کمر کے گرد کس دیے۔ یہ کیا بےہودگی ہے یوسف، چھوڑو مجھے۔ شمائل نے مچل کر اس کی باہوں سے نکلنا چاہا تو یوسف اس کے کانوں کے پاس جھکا۔ اب بتائے ذرا کون کس سے بڑا ہے؟ اور میں آپ کو فرسٹ اور لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں خانم، اگر آئندہ آپ نے مجھے یہ طعنہ دیا کہ میں چھوٹا ہوں تو نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ شمائل کو جھٹکے سے چھوڑ کر وہ مین گیٹ سے باہر نکلتا چلا گیا اور پیچھے وہ دنگ کھڑی رہ گئی کہ آخر یہ یوسف کو ہوا کیا ہے؟ میرے جیسے بن جاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، دیواروں سے ٹکراؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، تنہائی کے جھولے جھولو گے، ہر بات پرانی بھولو گے، آئینے سے گھبراؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، جب سورج بھی سو جائے گا اور چاند کہیں کھو جائے گا، تم بھی گھر دیر سے آؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، بے چینیاں جب بڑھ جائیں گی اور یاد کسی کی آئے گی، تم میری غزلیں گاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا۔ گل خان، ابراہیم خان سے کہو ہم سے بیٹھک میں ملاقات کرے۔ خان سائے حکم دے کر باہر کی طرف بڑھے۔ گل خان نے ابراہیم کے دروازے پر دستک دی۔ خان اجازت، آ جاؤ گل خان۔ ابراہیم کی اجازت پر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ حانم کو ابراہیم رات ہی اس کے کمرے میں چھوڑ آیا۔ خان سائے کا حکم ہے کہ آپ ان کے سے بیٹھک میں ملاقات کریں۔ گل خان نے ادب سے کہا۔ ٹھیک ہے گل خان، تم گاڑی نکالو، ہم آتے ہیں، اور ہاں صفدر کو فون کر کے کہو وہ فاریہ کو بتا دے آج ہم دیر سے آئیں گے۔ گل خان اس کا حکم سن کر باہر چلا گیا۔ ابراہیم نے وائٹ ڈریس شرٹ کے بٹن بند کیے، مضبوط کلائی میں گھڑی باندھی، اپنے بال جیل سے سیٹ کیے اور کمرے سے باہر نکلا۔ ابراہیم نہایت ہی وجیحہ پٹھان تھا، سرخ و سفید رنگت، چوڑی پیشانی، کھڑی مغروب ناک، ہلکی ہلکی بیئرڈ اور اس میں چھپا گہرا سا گھٹا، چوڑے شانے نہایت مضبوط تھے۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھا تو صفدر نے گاڑی سٹارٹ کری۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد گاڑی بیٹھک کے باہر رکی تھی۔ ابراہیم دروازہ کھول کر باہر نکلا
اور شاہانہ چال چلتا ہوا بیٹھک میں آ گیا۔ سامنے ہی ایک صوفے پر خان سائی بیٹھے تھے، ان کے برابر والے صوفے پر بڑے خان اور چھوٹے خان بیٹھے تھے، ایک صوفے پر یوسف بیٹھا تھا۔ ابراہیم یوسف کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جی خان سائی حکم۔ اس کے ادب پر خان سائی خوش ہوئے۔ ابراہیم خان ہم چاہتے ہیں کہ خانم ابراہیم کو اب رخصت کر دیں۔ امید ہے آپ ہماری بات سے اعتراض نہیں کریں گے۔ جیسا آپ کہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس ہفتے 6 دن بعد ہم رخصتی کریں گے۔ یوسف آپ سارے انتظام دیکھ لیجئے گا۔ جو حکم خان سائی۔ وہ دونوں اکٹھے اپنی نشست سے کھڑے ہوئے۔ خان سائی اجازت۔ دونوں نے اکٹھے کھڑے ہو کر اجازت چاہی۔ آپ جائیں ابراہیم اور یوسف، آج آپ جرگے میں شریک نہیں ہوں گے۔ ان کی اجازت پر ابراہیم باہر نکل گیا تو انہوں نے یوسف سے دریافت کیا، معذرت خان سائی، مجھے کچھ کام نمٹانا ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ خان سائی کی اجازت پر وہ باہر نکل آیا۔ اس کا رخ گاڑی کی طرف تھا۔ صفدر آگے بڑھا تو یوسف نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی تیزی سے باہر نکالی۔ اپنے علاقے سے باہر نکل کر تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کی دوری پر اس کا فارم ہاؤس تھا۔ گاڑی کو فارم ہاؤس کے پورچ میں کھڑا کر کے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا دھاڑ سے مین گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ایاز، ایاز! جی خان، کہاں ہے وہ؟ باس نیچے بیسمنٹ میں۔ ایاز سے دریافت کر کے وہ تیزی سے بیسمنٹ کی طرف بڑھا۔ بیسمنٹ کے درمیان میں ذیشان ملک بندھا ہوا تھا۔ یوسف نے آگے بڑھ کر اس کا منہ دبوچا۔ بہت اکڑ دکھا رہے تھے نا ذیشان ملک، اب کہاں گئی ساری اکڑ؟ یوسف نے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی اور استحاضیہ کہا، میرا بھائی تمہیں چھوڑے گا نہیں یوسف، تم اچھا نہیں کر رہے۔ اوہ اچھا، تو تمہارا وہ ڈیش بھائی جس کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ اس کا بھائی غائب ہے، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں؟ واہ! جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑ کر وہ پیچھے ہوا۔ بہت جلد ہی اس کو پتہ چل جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، جب تک اسے پتہ چلتا ہے ہم تھوڑی تمہاری خاطر تواضع کرتے ہیں۔ یوسف نے بے تڑپڑ اس کے منہ پر وار کیے جس سے اس کا جبڑا جگہ سے ہل گیا۔ خون بری طرح اس کے منہ سے نکل کر بہنے لگا۔ اب تم انتظار کرو، اگر تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا تو تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم ہماری زمینیں ہمارے حوالے کرو گے، اور اگر نہیں پتہ چلا تو میں کل پھر سے تمہاری خاطر تواضع کروں گا۔ یوسف کہہ کر اسے پیچھے تڑپتا چھوڑ کر خود باہر نکل آیا۔ بازار آپ لوگ لے لیے گا سامان؟ بازار سے آپ لوگ لے لیے گا سامان؟ یوسف نے مسکرا کر پیشکش کی۔ ہاں بالکل، اور یہ ابراہیم آئے تو انہیں بھی کہتی ہوں کل خانم کو لے جا کر بچی کی شاپنگ کروائے۔ مورے نے مسکرا کر منہ جان کی فکر دیکھی۔ مورے خانم کہاں ہے؟ یوسف، بچے وہ کچن میں ہے اور یہ خانم بھی پتہ نہیں کہاں رہ گئی، کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا۔ آپ بیٹھے، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ مورے اٹھنے لگی تو یوسف نے انہیں دوبارہ بٹھا دیا۔ آپ رکے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ یوسف اٹھا اور کچن کی طرف بڑھا۔ کچن میں صرف شمائل تھی، خانم شاید اوپر چلی گئی تھی۔ خانم آج آپ باہر بیٹھ کر باتیں نہیں کریں گی؟ یوسف نے مسکرا کر اس کی پشت پر ایک لہراتی کمر سے نیچے تک آتی چوٹی کو دیکھا۔ نہیں، میں مصروف ہوں، تم جاؤ، ناراضگی سے کہہ کر اس نے اپنا رخ مزید موڑ لیا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ نہیں، میں کیوں تم سے ناراض ہوں گی؟ اس نے ناراض لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے بدتمیزی کری تھی صبح تو یہ کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ یوسف نے مزے سے سلیب سے ٹیک لگا کر بازو سینے پر باندھے تو اس کے بازو کے مسلز واضح ہوئے اور اب شمائل کی ناراضگی مزہ دے رہی تھی۔ اچھا، بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں میری ناراضگی کا؟ اس نے مڑ کر یوسف کو گھورا۔ آپ نے بات ہی ایسی کری تھی۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کری تھی اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ تم کیا بات کر رہے تھے صبح؟ سچی سچی بتاؤ یوسف، کہیں کسی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں ہے؟ تم نے کسی لڑکی کو کڈنیپ نہیں کر لیا؟ شمائل نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو یوسف ہنس دیا۔ نہیں خانم، ابھی تو کسی لڑکی کو کڈنیپ نہیں کیا، لیکن بہت جلد ہی کروں گا۔ یوسف نے اس کے کانوں کے پاس جھک کر معنی خیزی سے سرگوشی کری۔ آپ اپنے ننھے سے دماغ پر اتنا زور نہ دیں، مزے سے کہتا وہ کچن سے نکل گیا اور وہ پیچھے اس کی باتوں میں الجھتی رہ گئی۔ آ جائے خانم، میں اپنا کام نمٹا لوں، پھر چلتے ہیں۔ گاڑی کو فیکٹری کے باہر روک کر اس نے خانم کی جانب کا دروازہ کھولا۔
ام آ رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو ابراہیم کے ہاتھ پہ تھماتی وہ مشکل چادر سنبھالتی باہر نکلی۔ ابراہیم اس کا ہاتھ پکڑ کر فیکٹری کے اندر داخل ہوا۔ خانم اشتیاق سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ پہلی دفعہ ابراہیم کی فیکٹری آئی تھی۔ فیکٹری میں داخل ہوتے ہی دو گارڈ ان کے پیچھے ہو لیے۔ خانم پیچھے مڑ مڑ کر ان کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بڑے بڑے حبشی باڈی گارڈ خانم آگے دیکھ کر چلے۔ ابراہیم اس سے ٹوکتا لفٹ کی طرف بڑھا۔ بہت سی ستائش نگاہیں ان کی طرف اٹھی تھی۔ لفٹ میں اس نے کس کر ابراہیم کا بازو پکڑ لیا تو ابراہیم نے اسے مسکرا کر دیکھا اور اس کے گرد مضبوط سا حصار باندھ دیا۔ لفٹ رکی تو وہ اپنے آفس میں داخل ہوا۔ خانم آپ بیٹھے، میں فائلز دیکھ لوں؟ خانم کو بیٹھنے کی تلقین کرتا وہ شیلف کی طرف بڑھا۔ اس پر بیٹھ جائے۔ خانم نے ابراہیم کی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو ابراہیم نے سر ہلا دیا۔ خانم اس پر بیٹھ کر زور زور سے جھولے لینے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو خانم نے چیئر روکی۔ کم ان۔ اجازت ملنے پر فارغہ روم میں داخل ہوئی۔ خانم نے غصے سے اس فیشن ایبل سی لڑکی کو دیکھا۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ میم۔ مسکرا کر وش کرتی فارغہ ابراہیم کی طرف بڑھی۔ باس، یہ ان فائلز پر آپ کے سائن چاہیے ہیں۔ وہاں ٹیبل پر رکھو، میں کرتا ہوں۔ اور یہ فائل دیکھو، یہاں پر کچھ پرابلمز ہیں، ان کو ٹھیک کرو اور پروڈکٹس کمپلیٹ کرو۔ مجھے کسی کام سے جانا ہے تو تم مینیج کروا لینا۔ ابراہیم فائل کھول کر فارغہ کو سمجھانے لگا تو خانم غصے سے سرخ ہو گئی۔ فارغہ کو روانہ کر کے ابراہیم خانم کی طرف متوجہ ہوا تو اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر ٹھٹکا۔ کیا ہوا خانم؟ وہ اس کی طرف بڑھا تو خانم کی کئی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ وہ حیرت زدہ سا تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور خانم کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اونچا کر کے ٹیبل پر بٹھایا اور خود کرسی کھینچ کر خانم کے سامنے بیٹھ گیا۔ خانم میری جان، کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ابراہیم نے پریشانی سے خانم سے پوچھا۔ تم صرف ہمارا ہے نا؟ خانم نے روتے ہوئے سوال کیا۔ بالکل میری جان، میں صرف آپ کا ہوں۔ ابراہیم نے اس کے آنسو صاف کرے۔ پر تم اس چڑیل کو یہاں سے نکالو، یہ ہم کو بالکل نہیں پسند، اس نے ناک چڑھا کر کہا تو ابراہیم کی ہنسی نکل گئی۔ میری جان، ایسے تو نہیں نکال سکتے نا، وہ میرے بہت کام کرتی ہے تو۔ پر تم ہم سے وعدہ کرو کہ تم اس سے دور رہے گی۔ اچھا وعدہ، اب چلو، ہم کو شاپنگ بھی کرنا ہے۔ اس نے دونوں بازو ابراہیم کی طرف بڑھائے تو ابراہیم نے اسے کمر سے تھام کر نیچے اتارا اور ہاتھ پکڑ کر لا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ شمائل کا ٹینشن کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ ادھر سے ادھر چکر لگا کر جب تھک گئی تو صوفے پر بیٹھ گئی۔ مسلسل اس کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ کہیں یوسف کسی غلط کام میں تو نہیں پڑ گیا، کہیں اس نے کسی لڑکی کو تو کڈنیپ نہیں کر لیا، اللہ کہیں بڑا نہ ہو جائے۔ آخرکار اس کے دماغ میں ایک ترکیب سوچی، زرمینے جاؤ، ذرا جا کر معلوم کرو گل خان ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو اس سے کہو گاڑی نکالے، مجھے کہیں جانا ہے۔ اس نے حویلی کی ملازموں کو روانہ کیا۔ بی بی جی، گل خان گاڑی نکال رہا ہے، آپ آ جائیں۔ ملازم بھاگی بھاگی آئی۔ اچھا رکو، میں شال لے کر آئی۔ شمائل شال لے کر باہر کی جانب بڑھی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ہو کر بھی آ جاتا۔ ملازمہ اس کے ساتھ آنے لگی تو اس نے اشارے سے ملازموں کو منع کر دیا اور باہر آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ یوسف کے فارم ہاؤس لے چلو۔ یوسف نے موبائل پر فارم ہاؤس کہا تھا تو اس کا اندازہ یہی تھا کہ وہ لڑکی فارم ہاؤس میں ہی کہیں ہے۔ جی بیگم صاحبہ، جو حکم۔ آدھے پونے گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد گاڑی فارم ہاؤس میں رکی۔ چوکیدار نے گل خان کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ گل خان، کسی کو خبر نہ ہو ہمارے یہاں آنے کے بارے میں، اور تم رکو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، شمائل کہہ کر اندر کی طرف بڑھی، لیکن درمیان میں ہی ایاز مل گیا۔ اس کو وہاں دیکھ کر ایاز بری طرح ٹھٹکا۔ بیگم صاحبہ، آپ یہاں خیریت؟ ایاز نے نظریں جھکا کر ادب سے کہا۔ ہاں مجھے کچھ کام ہے، ہٹو راستے سے۔ ایاز کو سائڈ پر کر کے وہ اندر گھسی اور اوپر والے فلور کی طرف بڑھی۔ ایاز نے جلدی سے موبائل نکال کر یوسف کو کال ملائی۔ باس ایک بڑی گڑبڑ ہو گئی، وہ بیگم صاحبہ یہاں آ گئی ہے۔ دوسری طرف سے کال اٹھائے جانے پر وہ فوراً بولا۔ دوسری طرف وہ یوسف بری طرح ٹھٹکا، منہ جان اور مورے تو اس کے ساتھ ہی، اور شمائل ابراہیم کے ساتھ تو پھر یہ۔ او نو! ایاز نے انہیں روکو فوراً۔ وہ زوردار آواز میں دھڑا اور باہر کو بھاگا۔ ابو جان، ایک بہت ضروری کام ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا۔ یہ صفدر آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ امو جان کو اطلاع کر کے وہ گاڑی میں بیٹھا۔ تقریباً 20 منٹ کا راستہ اس نے 15 منٹ میں طے کیا تھا۔
شمائل نے اوپر کے کمرے دیکھے، 10 منٹ تو اسی میں لگ گئے۔ پھر وہ نیچے بیسمنٹ کی طرف بڑھی۔ جب ایاز اس کے راستے میں حائل ہوا، بیگم صاحبہ وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، ہٹو میرے راستے سے۔ ایاز مجھے سب معلوم ہے کہ تم لوگ کیا چھپا رہے ہو، لیکن بیگم صاحبہ، ایاز نے کچھ کہنا چاہا لیکن شمائل اس کے سائڈ سے ہوتی نکلتی چلی گئی اور پیچھے ایاز بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ شمائل بیسمنٹ کا دروازہ کھول کر نیچے آئی تو سامنے ہی کرسی پر کوئی بندھا ہوا تھا۔ وہ مزید آگے بڑھی تو آدمی کی بری حالت دیکھ کر اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ تبھی پیچھے سے کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ شمائل کی چیخ نکل گئی۔ یوسف نے اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائی جگڑ کر دیوار سے لگا دی، جس سے اس کے چہرے پر سے نقاب ہٹ گیا۔ شمائل دہشت زدہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ یوسف اس کے سرخ ہونٹوں کو۔ شمائل کے ہونٹ تو اسے ویسے ہی بہت اٹریکٹ کرتے تھے اور اب وہ بالکل قریب، وہ بہک کر اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ بہت ہی اعلیٰ یوسف خان، اپنی گرل فرینڈ کو لے کر آنے ہو اور مجھے بھی کھولو، مل کر عیش کریں گے۔ ذیشان ملک کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور اس کے الفاظ پر شمائل کو چھوڑ کر طیش میں آ کر آگے بڑھا اور ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر رسید کیا۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح اسے مارتا گیا یہاں تک کہ ذیشان بے ہوش ہو گیا۔ اس نے سرخ آنکھوں اور تنی رگوں کے ساتھ مڑ کر دیکھا۔ وہ شمائل پھٹی آنکھوں کے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ یوسف نے غصے سے اس کا بازو دبوچا اور اس کو گھسیٹتا ہوا باہر نکلا۔ ایاز اور غول خان کو پہلے ہی بھیگ چکا تھا۔ یوسف، یوسف چھوڑو مجھے۔ شمائل مچل کر اس سے اپنا بازو چھڑوانے لگی تو یوسف نے لمبیچے سے گاڑی میں لا کر پٹکا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے وہ گھوم کر دوسری طرف آیا اور آ کر دروازہ کھول کر بیٹھا، پھر زن سے گاڑی باہر نکالتا چلا گیا۔ پورے راستے شمائل کی سسکیاں وقفے وقفے سے بلند ہوتی۔ گھر پہنچ کر اس نے پھر شمائل کو بازو سے پکڑا اور لا کر اس کے کمرے میں بیڈ پر پٹک کر دوبارہ باہر نکل گیا۔ ان کو شاپنگ کرتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن ابراہیم کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ او خان مڑا، اب ہم تک گیا ہے، اب بس ہم کو گھر جانا ہے اب، آنم نے منہ بسور کر کہا۔ اچھا بس یہ لاسٹ شاپ پر پھر ہم چلتے ہیں۔ ابراہیم آنم کو لے کر بوتیک میں داخل ہوا۔ کافی دیر تک تو ابراہیم کو کچھ پسند نہ آیا۔ جب آخر میں اس کی نظر ریڈ کلر کے لہنگے پر پڑی، ڈیپ ریڈ بلیک کا جاتا ہوا وہ لہنگا نہایت خوبصورت تھا۔ بس یہ ٹھیک ہے آنم، ہم یہ لے لیں۔ ابراہیم نے آنم کی رضامندی چاہی۔ اوئے مڑا، اس کے پیچھے والا گلا تو کس قدر بڑا ہے، اب یہ نہیں پہن سکتا۔ آنم نے اس کے بیک والے گلے کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑی۔ اس کا بیک والا گلا واقعی بہت ڈیپ تھا، کمر سے ذرا سا اوپر آتا ہوا۔ کوئی بات نہیں، ہم بیوٹیشین سے کہہ کر اس پر دوپٹہ سیٹ کروا دیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ آپ اسے پیک کر دیں پلیز، آنم سے کہہ کر وہ شاپ کیپر سے مخاطب ہوا تو آنم نے اس کی جلد بازی پر منہ بنایا۔ ابراہیم وہ پیک کروا کر باہر نکلا۔ اوئے خان، تم نے ہم کو چلا چلا کر تکا دیا، اب ہم کو آئس کریم کھلاؤ۔ آنم نے اسے آستین سے پکڑ کر متوجہ کیا۔ اچھا اب یہاں کھڑی ہو، میں لے کر آتا ہوں، اور یہاں سے ادھر ادھر نہیں ہونا ہے۔ ابراہیم فوڈ کورٹ کے کارنر سائڈ پر اسے کھڑا کر کے آئس کریم پارلر کی طرف بڑھا۔ رش اس قدر تھا کہ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہی خالی نہیں تھی۔ ابھی ابراہیم کو گئے مشکل 15 منٹ ہی ہوئے تھے جب کوئی پیچھے سے آ کر آنم سے ٹکرایا۔ اوئے مڑا، وہ لڑکا جو معافی مانگنے لگا تھا، آنم کی آواز پر حفاظت سے مسکرایا اور اشارے سے اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا۔ اوئے مڑا، پٹھان کا بچہ، تم اندھی ہے کیا؟ تم کو نظر نہیں آتی اتنا بڑا مکڑا ہے ادھر؟ پاگل کا بچہ، آنم کی زبان فل تیز سے چل رہی تھی۔ اسے احساس ہی نہ ہوا جب ان 5 لڑکوں نے اسے گھیر لیا۔ دیکھو تو دوستو کیا پیس ہے، واہ پھٹانی، ان میں سے ایک خباثت سے کہتا آگے بڑھا اور آنم کو کلائی سے پکڑا۔ اوئے چھوڑ ہم کو، چھوڑ۔ آنم نے زور سے اس کی کلائی پر کاٹا، جس سے اس نے غصے سے کلائی کھینچی۔ آنم نے جھک کر اپنی چپل اٹھائی اور دے مار 4.5 چپل ٹھا کر کے اس کے منہ پر لگی۔ اس کی حرکتوں پر لوگوں کا جمگٹا لگ گیا، سب مزے سے چھوٹی نمونے کو دیکھنے لگے۔ سب کو صرف انجوائمنٹ سے غرض تھی۔ ابراہیم جو ابھی آرڈر دے رہا تھا، آنم کو اتنے لڑکوں میں گھرے دیکھا تو طیش میں آ کر آگے بڑھا اور زوردار مکہ آنم کے سامنے کھڑے لڑکے کو رسید کیا۔ باقی سب تو اس کے تیور دیکھ کر ہی وہاں سے نکل دیے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟
وہ اس قدر زور سے دھاڑا کہ وہاں کھڑے سارے کے سارے لوگ کانپ گئے۔ مال کیا انتظامیہ بھاگی بھاگی آئی تھی۔ سر چھوڑے پلیز۔ مینیجر اس بھپڑے ہوئے شیر کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اوئے خان چھوڑو اسے، وہ مر جائے گی۔ خانم نے گھبرا کر اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو ابراہیم تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ وہ لڑکا جلدی سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ مینیجر نے ابراہیم کو ٹھنڈا کیا تو وہ غصے میں خانم کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ 4 دن گزر گئے تھے، آج مہندی کا فنکشن تھا۔ اس دن سے اب تک شمائل کی یوسف سے بات نہیں تھی، وہ بری طرح سے نظر انداز کر رہی تھی۔ خانم کو تو اسی رات مورے نے مایوں میں بٹھا دیا تھا۔ اب تک اس کا ابراہیم سے سامنا نہیں ہوا تھا اور ویسے بھی اپنی فیکٹری کے معاملات میں الجھا ہوا تھا۔ یوسف نے ذیشان ملک کو ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ رات کا فنکشن تھا جو باہر لانج میں ارینج کیا گیا تھا۔ تیاری پوری تھی۔ خانم نے خوبصورت سی فراک پہنی ہوئی تھی جس کی باڈی بلو، فال پنک اور دوپٹہ اورنج کلر کا تھا۔ وہ بالکل گڑیا لگ رہی تھی، مہکتے پھولے کی جویلری پہنے، لائٹ سے میک اپ کیے۔ شمائل نے سست رنگی اور نارنگی کلی فراک پہنی تھی جس میں ایک گلابی رنگت کھل رہی تھی۔ ابراہیم نے سفید شلوار قمیض پر بلو واسکٹ پہنی ہوئی تو یوسف نے سفید شلوار قمیض پر چادر پہنی ہوئی تھی۔ اوئے آپو خان، تم کتنا پیارا لگ رہا ہے نا، اے نا امو جان۔ خانم نے اشتیاق سے شمائل کو دیکھ کر کہا۔ جی ماشاءاللہ، آج تو میری دونوں بیٹیاں ہی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ امو جان نے مسکرا کر دونوں کی تعریف کری۔ مورے نے نم آنکھوں سے مسکرا کر ان کی محبت کو دیکھا تھا۔ انہیں شمائل کے لیے بہت دکھ ہوتا تھا۔ اچھی بھلی اتنی پیاری لڑکی، رسموں کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ وہ 29 کی ہو گئی تھی اس سال۔ کبھی کبھی مورے سوچتی کہ شمائل کو یوسف کی بیوی بنا دے، لیکن پھر بڑے خان اور اپنے شوہروں کے مزاج دیکھ کر چپ ہو جاتی کہ جانتی تھی اگر غلطی سے بھی ایسی بات منہ سے نکالتی تو طوفان کھڑا ہو جانا تھا۔ بڑی بی بی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بی بی کو باہر لے آئے۔ زرمینے نے آ کر خبر دی تو شمائل نے خانم کو کھڑا کیا، اسے سہارا دی، وہ باہر لائی اور لا کر ابراہیم کے برابر میں بٹھا دیا۔ ابراہیم نے گہری نظروں سے اس کے سلوک کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارا تھا۔ ماشاءاللہ، چھوٹی بہن کے نصیب دیکھو، کیسا چاند سا دولہا ملا ہے۔ اور بیچاری بڑی بہن، کسی خاتون کی آواز کان میں پڑی تو شمائل نے مسکرا کر آنسو اندر اتارے۔ پتہ نہیں اور کس نے سنا تھا اور خانم کو بٹھا کر خاموشی سے اوپر چھت پر آ گئی۔ یوسف نے جب ان خاتون کی بات سنی تو ایک فیصلہ کرتا شمائل کے پیچھے اوپر چلا آیا۔ خانم! یوسف کی آواز پر شمائل نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یوسف، نیچے جا کر اپنے کام نمٹاؤ۔ کھوکھلی ہنستے اس نے ہلکے سے یوسف کو ڈپٹا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ یوسف نے آگے بڑھ کر اس کا مومی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ پوچھو۔ شمائل نے مسکرا کر یوسف کو دیکھا۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ اور شمائل کو لگا کہ ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ 2 سیکنڈ کے لیے تو وہ سکتے میں چلی گئی اور پھر چٹاخ اپنی پوری قوت لگا کر اس نے یوسف کو تھپڑ مارا تھا۔ اس غیر متوقع تھپڑ سے یوسف پیچھے کو لڑکھڑایا۔ اس نے بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھ کر شمائل کو دیکھا۔ شمائل روتی ہوئی نیچے بھاگ گئی اور اوپر یوسف غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اسے شمائل سے یہ توقع نہیں تھی۔ مہندی کا فنکشن خیر خیریت سے گزر گیا۔ شمائل کی غیر موجودگی سب نے محسوس کری تھی، لیکن موہے نے اس کی طبیعت خرابی کا بہانہ بنا لیا تھا۔ آج بارات کا دن تھا، صبح سے سب تیاری میں مصروف تھے۔ آخر کار فنکشن کا ٹائم بھی آ پہنچا۔ خانم پارلر سے تیار ہوئی تھی، ٹوٹ کر روپ آیا تھا اس پر۔ شمائل گھر میں ہی تیار ہو گئی تھی۔ 9 بجے وہ لوگ شادی ہال پہنچے تھے۔ سب سے پہلے خانم اور ابراہیم کو اسٹیج پر بٹھایا۔ خانم نے ابراہیم کے کان میں سرگوشی کری۔ جی خان کی جان۔ ابراہیم کے اس کی طرز تخاطب پر وہ فدا ہوا۔ آج تو ویسے بھی وہ ابراہیم کے دل میں قیامت مچا رہی تھی۔ خانم، اچھا تو لگ رہا ہے نا؟ خانم نے فکر مندی سے پوچھا۔ بے انتہا خوبصورت، ابراہیم نے جذب سے کہا۔ تو پر تم ام کی تعریف کب کرے گا؟ پلوشے نے کہا۔ تاکہ آج تم ام کی تعریف کرے گا میری جان، جب ہم بیڈ روم میں جائیں گے تو پھر میں اچھے سے آپ کی تعریف کروں گا، ابراہیم نے معنی خیزی سے کہا۔ تو پر ام جلدی سے بیڈ روم میں چلتا ہے۔ انم کی جلدی پر وہ ہنس دیا۔ کس بات پر ہنسا جا رہا ہے؟ شمائل جو بھی اسٹیج پر آئی تھی اس نے مسکرا کر پوچھا۔
اپنی بیوی کے جوکس پر ہنس رہا ہوں۔ ابراہیم نے ہنس کر جواب دیا۔ اسی طرح ہنسی مذاق میں فنکشن گزر گیا۔ رات کو 11:30 بجے کہیں جا کر رخصتی ہوئی۔ حانم کو ابراہیم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تو وہ بیٹھ کر ابراہیم کا انتظار کرنے لگی۔ مزید 10 منٹ ہی گزرے تھے جب وہ نیند میں جھومنے لگی۔ تقریباً 20 منٹ بعد ابراہیم کمرے میں داخل ہوا تو وہ مزے سے سو رہی تھی اور حانم کی نیند تو ایسی پکی تھی کہ کوئی اس کے پاس ڈھول بازے بھی بجاتا تو اس کو کوئی فرق نہ پڑتا۔ ابراہیم نے شیروانی اتار کر صوفے پر ڈالی اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ڈھلکا ہوا سر سیدھا کیا۔ امو جان نے اس کی ناک بھی چھتوائی تھی جس میں بڑی بڑی سی نت قیامت ڈھا رہی تھی۔ ابراہیم نے اس سے نظریں چرا کر ناک سے نت کھولی، نت نکال کر کانوں سے جھمکے نکالے، پھر پینے کھول کر دوپٹہ سر سے الگ کر کے بیڈ سے نیچے ڈال دیا۔ پھر ابراہیم نے اس کا نیکلس نکالنے کے لیے حانم کو ہلکا سا پلٹا تو ڈیپ گلے سے جھانکتی حانم کی قیامت خیز بیک اس کے سامنے تھی۔ ابراہیم کو لگا کہ اب تو ضبط کی لگامیں اس کے ہاتھ سے ٹوٹ جائیں گی۔ خون اس کی رگوں میں جوش تیز تیز دوڑنے لگا تو اس نے جھک کر حانم کی کمر چومی۔ کمر پر سرسراہٹ سے حانم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پیچھے مڑی تو ابراہیم نے اس کی ٹھوڑی پر جھک کر اس کے تیلوں کو چوم لیا۔ اب ابراہیم! اس کے کپکپاتے ہونٹوں سے اپنا نام سن کر ابراہیم بے غصہ ہوتا، لائٹ بند کرتا، اس کے ہونٹوں پر جھکتا چلا گیا۔ سانس بند ہونے لگی تو حانم نے زور سے اس کی برہنہ کمر پر ناخن سے نوچا۔ ابراہیم نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنی انگلیاں پھنسا کر بیلٹ سے لگا دیا۔ کمرے میں حانم کی چوڑیوں کی معنی خیزی سی کھنک گونجنے لگی۔ میری آنکھوں میں جو ایک حسین سا چہرہ ہے، اس پر گیسو دراز کا پہرا ہے، کل شب رخ انور ہے جو نقاب ہٹایا، ساری رات چاند اسے دیکھنے کو ٹھہرا ہے۔ اگلی صبح 10 بجے ابراہیم کی آنکھ کھلی تو حانم بکھرے بکھرے سراپے کے ساتھ اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئی تھی۔ حانم اٹھ جائیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ ابراہیم نے بھاری سانسوں سے اس کے کان میں سرگوشی کری۔ اوہو، ہم کو سونے دو، تنگ نہ کرو، حانم نے اسے پیچھے دھکیلتے منہ بنا کر کہا۔ ابراہیم ہنستا ہوا اٹھ گیا۔ حانم غلط بات نہیں، جلدی سے اٹھ جائیں، ابراہیم اسے کہتا واش روم میں گھس گیا تو وہ بھی منہ بناتی اٹھ بیٹھی۔ خان سائیں، ہم شمائل خانم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یوسف نے دوپہر کو بیٹھک میں خان سائیں کے سامنے معاملہ پیش کیا۔ ابراہیم بھی موجود تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو یوسف، دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ اس کی بات پر خان سائیں گرجے۔ ابراہیم بھی ٹھٹک گیا، لیکن اسے یوسف کا فیصلہ مناسب معلوم ہوا تھا۔ آرام سے خان سائیں، وہ کوئی ایسی غلط بات نہیں کر رہا۔ یوسف تم سوچ لو، کسی دباؤ میں آ کر تو فیصلہ نہیں کر رہے۔ خان سائیں کو ٹھنڈا کر کے ابراہیم نے یوسف کو جانچا۔ آخر کو اس کی بہن کا معاملہ تھا۔ ہرگز نہیں، میں کسی دباؤ میں فیصلہ نہیں کر رہا، بلکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ یوسف جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اپنے بڑوں کے سامنے محبت کا اقرار کرتے ہوئے جھجک گیا۔ ابراہیم اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ بہت خوب بیٹے سائیں، اپنے سے 4 سال بڑی بہن سے محبت کی پینگیں بڑھاتے شرم نہیں آئی؟ خان سائیں کے طنز پر یوسف نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ خان سائیں، شمائل صرف میری بہن ہے، یوسف کی نہیں، اور عمر کا فرق میٹر نہیں کرتا، ابراہیم نے قطعیت سے کہا تو خان سائیں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر کل ہم آپ کے ولیمے میں یوسف کا نکاح کریں گے۔ خان سائیں، جو ان جوان بیٹوں سے مخالفت کر کے انہیں باغی نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے حامی بھر لی۔ خان سائیں، ہم رخصتی بھی چاہتے ہیں، اب یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے یوسف، خان سائیں ناراضگی سے بولے۔ ابراہیم تو بیٹھا اس کے انداز پر ہنسی دبا رہا تھا۔ خان سائیں پلیز، یوسف کے منت بھرے انداز پر خان سائیں نے حامی بھری۔ ابراہیم بیٹھک پر چلا گیا تھا اور حانم شرمائی شرمائی سی لیڈیز میں بیٹھی تھی۔ حانم بتاؤ نا ابراہیم بھائی نے کیا کہا؟ شمائل مسلسل اس کو چھیڑ رہی تھی جس سے وہ خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ مورے دیکھو نا، ہم کو تنگ کر رہا ہے یہ ابو جان، حانم نے روتی شکل بنا کر مورے سے کہا تو انہوں نے بھی ہنسی دبا کر شمائل کو مصنوعی سا گھورا۔ تبھی ابراہیم اور یوسف وہاں آئے تھے۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر شمائل کو گلے لگایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا اور دلچسپی سے حانم کا گلابی گلابی رخ ملاحظہ کیا۔ امو جان، مورے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کل میرے ولیمے کے ساتھ ابراہیم، یوسف اور شمائل کا نکاح اور رخصتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 2 سیکنڈ کو تو وہاں بیٹھے سب افراد کو سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر سب سے پہلے حانم کی جوش بھری آواز گونجی تھی،
اوئے ام کا پجان اور لالا کا شادی ہے، اوئے خوشی سے اچھلتے اس نے ابراہیم کو گلے شدت جذبات میں آ کر ابراہیم کو گلے لگا لیا تو ابراہیم نے بھی ہنستے اس کو خود میں بھیج چھوڑ دیا۔ اس کی اس حرکت پر سب کے کہکے بلند ہوئے سوائے شمائل کے۔ شمائل نے بھیگی بھیگی ناراض آنکھوں سے یوسف کی طرف دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ یوسف اس کے پیچھے نہیں گیا، ارادہ ایک ہی دفعہ میں منانے کا تھا۔ بیٹی جی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ نے میری کتنی بڑی مشکل حل کر دی، میں بتا نہیں سکتی۔ امو جان روتے روتے ہنس دی تو مورے نے گلے لگا لیا۔ اگلی رات سب تیاریاں مکمل تھیں۔ شمائل کے لیے ارجنٹ بیس پر جوڑا منگوایا گیا۔ نیوی بلو اور سلور رنگ کا وہ جوڑا شمائل پر بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ یوسف نے سفید شلوار قمیض پر ڈارک بلو ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، خانم نے لائٹ پنک اور لائٹ بلو کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی اور ابراہیم نے سفید شلوار قمیض کے ساتھ شال پہنی ہوئی تھی۔ نکاح کے مراحل طے ہوئے، پھر دونوں جوڑوں کو لے جا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ تمام رسموں سے فارغ ہو کر رخصتی کا وقت آیا تو شمائل وہ پلک پلک کر روئی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تو رخصتی ہوئی۔ اسے لے جا کر یوسف کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ یوسف جب کمرے میں آیا تو کمرے کی ہر چیز تہس نہس تھی اور وہ خود بیٹھی رو رہی تھی۔ دوپٹہ بھی دور پڑا تھا۔ یوسف اطمینان سے چلتا الماری تک آیا، اپنا ایک ٹراؤزرز نکالا اور ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ تقریباً 2 منٹ بعد وہ واپس آیا تو وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ یوسف نے اسے پکڑ کر کھڑا کیا تو وہ بری طرح یوسف پر جھپٹ پڑی تو یوسف نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر دیوار سے لگا دے۔ قسم لے لے خانم، اگر آپ مجھے اس دن تھپڑ نہ مارتی تو میں کبھی آپ سے زبردستی نہ کرتا، یوسف نے کہا۔ پیچھے ہٹو یوسف، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، وہ زور سے چیخی۔ او ہو خانم، میں آپ کا چھوٹا بھائی نہیں شوہر ہوں۔ یوسف کی بات پر پلک پلک کر رونے لگی تو یوسف نے اس کے آنسو صاف کیے۔ یوسف، اس نے کانپتے ہونٹوں سے یوسف کو روکنے کے لیے اس کا نام سرگوشی کی صورت ادا کیا۔ یوسف یوسف پلیز چھوڑ دو، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے یوسف کی منت کری تو وہ گہری سانس بھرتا پیچھے ہوا اور اسے چھوڑ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ لائٹ بند کر دے خانم، تھکے تھکے انداز سے بولتا وہ کروٹ بدل گیا تو شمائل اپنی سسکیاں دبا کر رہ گئی۔ اگلی صبح جب یوسف کی آنکھ کھلی تو شمائل روم میں نہیں تھی اور کمرہ بالکل صاف تھا۔ یوسف بھی اٹھ کر فریش ہوتا باہر آ گیا۔ آپو جان بتاؤ نا لالا نے تم کو کیا کیا؟ خانم شمائل سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہی تھی اور شمائل بری طرح بیزار ہو رہی تھی۔ جاؤ خانم بیٹھ کر ناشتہ کرو، پریشان نہ کرو، شمائل نے اس کی حرکتوں پر بیزاری سے کہا۔ تم اچھا نہیں کر رہا ہم کے ساتھ آپو جان، وہ منہ بسور کر کہتی پاؤں پٹک کر باہر چل دی۔ 3 دن گزر گئے تھے۔ یوسف نے شمائل سے بالکل بات کرنا چھوڑی ہوئی تھی، اسی وجہ سے شمائل حد سے زیادہ چڑچڑی ہو رہی تھی اور یوسف اس کا یہ بدلہ انداز بخوبی دیکھ رہا تھا۔ شمائل کی حالت کے پیش نظر اس نے ولیمے کو مؤخر کر دیا تھا۔ خانم رات کو میرے دوست نے دعوت دی ہے، وہاں جانا ہے، تیار ہو جائیے گا، یوسف سادہانہ انداز میں کہہ کر واش روم چلا گیا تو شمائل کو غصہ آ گیا۔ مطلب حد ہی ہو گئی، اپنے سے بڑی بیوی سے بات کرنے کی کوئی تمیز ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ غصے میں زور زور سے چیزوں کو اٹھا کر پٹکنے لگی۔ یوسف کی بے رخی نے اسے واقعی پاگل کر دیا تھا۔ ذیشان میرے بھائی، تم فکر نہ کرو، آج تو میں اس حرامزادے سے تمہارا بدلہ لے کر رہوں گا، بس تم دیکھتے جاؤ میں کیسے اسے تڑپاتا ہوں۔ عفنان ملک نے نفرت سے اپنے ناپاک عزائم کا اظہار کیا۔ یوسف نے جب سے ذیشان ملک کو منہ پر مارا تھا اس وقت سے اس کا جبڑا ہل گیا تھا اور وہ بولنے سے محروم ہو گیا۔ تب سے عفنان ملک کو کسی نے کوئلوں پر گھسیٹ لیا تھا اور آج آخرکار اسے موقع مل ہی گیا تھا اپنا بدلہ لینے کا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر 8 بجے تک وہ تیار ہو گئی۔ آج تو وہ ہوش اڑانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلیک کلر کی فٹنگ والی شارٹ فراک کے ساتھ بلیک کھلے پائچوں والا ٹراؤزر جس سے اس کے جسم کی ساری رہانیاں واضح ہو رہی تھی۔ لمبے بالوں کو باندھ کر ہائی بن بنایا تھا، سراہی دار گردن پر پہنا ڈائمنڈ کا نازک سا نیکلس اور کانوں میں پہنے ڈائمنڈ کے ٹاپس، دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنی تھی۔ لائٹ سا میک اپ کر کے ہائی لائٹر سے چہرے کے تکھے نقوش اور بیٹی بون کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ غرض وہ آج پوری طرح یوسف کے ہوش اڑانے کے لیے تیار تھی۔ یوسف جرگے سے لوٹا اور تیزی سے کمرے میں داخل ہوا، لیکن اس کی سپیڈ کو بریک لگے تھے۔ شمائل کو دیکھ کر اپنے منہ زور جذبات کے آگے بند باندھتے وہ سنجیدگی سے چلتا آگے آیا۔
اور شمائل کی بیوٹی بون پر لگے ہائی لائٹر کو بھی بدترتی سے اپنے انگوٹھے سے مسل ڈالا۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرے واش روم میں بند ہو گیا۔ اس کی بے رخی پر شمائل کے آنسو نکل آئے۔ ابراہیم ابھی فیکٹری سے واپس آیا تھا، آ کر وہ سیدھا کمرے میں گھسا، لیکن بیڈ پر ناراض سی بیٹھی حنم کو دیکھ کر اسے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گئی۔ بڑی مشکل سے ہنسی دباتا وہ سیریس چہرہ بناتا حنم کے برابر میں نیند دراز ہوا۔ کیا ہوا حنم، آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ ہاں، ابراہیم نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا تو حنم نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ اس کی حرکت پر ابراہیم سنجیدہ ہوا۔ حنم، کیا ہوا ہے بتائیں مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ اب ناراض ہے تم سے؟ حنم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ابراہیم سیریس سا اٹھ بیٹھا۔ اچھا، کیوں ناراض ہے؟ ابراہیم نے پیار سے پوچھا۔ تم تم ہم سے اب پیار نہیں کرتا، تم ہم سے بیزار ہو گیا ہے نا؟ حنم نے معصومیت سے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو ابراہیم کو لگا وہ اس کی آنکھوں میں ڈوب جائے گا۔ اچھا، تو آپ بھی تو مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ ابراہیم نے مسکراہٹ دبائی۔ نہیں نہیں نہیں، ہم تو تم سے پیار کرتا ہے، حنم نے جلدی جلدی کہا۔ اچھا، تو پھر ثابت کریں۔ ابراہیم نے نامحسوس انداز میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا۔ کیسے؟ مجھے کس کریں؟ اس کی بات پر حنم سٹ پٹا کر پیچھے ہوئی۔ دور ہٹو ماڑا، تم تو بہت بےہودہ ہے۔ اس کی بات پر ابراہیم نے لب دبائے۔ کرنی تو پڑے گی، اچھا ایک کام کرتے ہیں، پہلے میں کرتا ہوں پھر آپ کریے گا۔ ابراہیم جھک کر اس کے دونوں گالوں کے ڈمپلز کو باری باری چوم کر پیچھے ہوا تو حنم ہچکچاتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے ہونٹوں کو آہستہ سے ابراہیم کے ڈمپل پر رکھا۔ وہ پیچھے ہوئی تو ابراہیم نے اس کے لرزتے کانپتے ہونٹوں کو اپنے دہتے ہونٹوں کی گرفت میں لیا تو حنم نے سختی سے اس کی شرٹ دبوچ لی۔ سب کو اللہ حافظ کرتے شمائل یوسف کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو یوسف نے خاموشی سے گاڑی نکالی۔ گاڑی اب روڈ پر فراٹے بھر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا تو کافی اندھیرا تھا اور روڈ بھی پورا سنسان تھا۔ شمائل نے یوسف کو مخاطب کرنے کی کوشش کری لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا تو وہ بھی آنسو پیتی خاموش ہو گئی۔ 5 منٹ بعد گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ شمائل نے سواری نظروں سے یوسف کو دیکھا۔ وہاں کوئی ہے؟ شاید آپ بیٹھے، میں دیکھ کر آتا ہوں، یوسف شمائل کو کہتا گاڑی سے نکلا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ ٹھا کر کے گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ یوسف کراہتا پیٹ کے بل جھکا، 1-2 گولیاں آئی اور ایک بازو اور دوسرے کندھے کے آر پار ہوئی۔ یوسف لڑکھڑا کر گر گیا۔ گولی کی آواز سے شمائل کی چیخ نکل گئی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکلی لیکن یوسف کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یوسف! وہ چیختی یوسف کے پاس بھاگی اور گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ لالا کو فون۔ ہانپتے ہوئے یوسف نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ شمائل نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور ابراہیم کا نمبر ڈائل کیا۔ ابھی رنگ جا رہی تھی جب پتہ نہیں عفنان ملک کہاں سے نکل آیا اور اس نے شمائل کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ شمائل زور سے چیخی اور اپنے بالوں کو تھاما۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ عفنان ملک مکروہ ٹہکا لگاتا شمائل کو پیچھے کھینچنے لگا۔ یوسف یوسف یوسف، مجھے بچاؤ! شمائل دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ بال ابھی جڑ سے الگ ہو جائیں گے۔ یوسف نے بند ہوتی آنکھوں سے شمائل کو دور ہوتے دیکھا۔ ابراہیم حنم کو گدگدی کر رہا تھا اور حنم کھلکھلائے جا رہی تھی جب موبائل کی گھنٹی بجی۔ یوسف کالنگ! ابراہیم کو حیرت ہوئی، وہ ابھی 10 منٹ پہلے ہی تو گھر سے نکلا تھا۔ وہ حنم کو پیچھے کر کے اٹھا اور کال اٹھائی۔ ہیلو! ابراہیم نے موبائل کان سے لگایا لیکن سامنے سے شمائل کی چیخیں سن کر اس کا رنگ فک ہوا۔ ہیلو ہیلو شمائل! یوسف! لیکن سامنے سے کوئی جواب نہ پا کر وہ تیزی سے باہر کو بھاگا۔ اس کی حالت پر حنم پریشان اٹھی۔ خان! حنم نے باہر آ کر ابراہیم کو روکنے کی کوشش کری تھی لیکن وہ بغیر سنے تیزی سے نکلتا چلا گیا۔ یوسف کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کری تو 10 منٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی بھگاتے 5 منٹ میں پہنچا، ساتھ ہی پولیس اسٹیشن بھی فون کر دیا۔ وہ زور زور سے چلا کر ہاتھ پاؤں مارنے لگی تو عفنان نے اسے انجیکشن سے بے ہوش کر دیا۔ پھر وہ شمائل کو پکڑ کر گاڑی میں ڈالنے لگا، تب گاڑی کے ٹائر چڑچڑانے کی اور گولی چلنے کی آواز آئی۔ ابراہیم نے عفنان کے بازو میں گولی ماری، پھر ٹانگ میں ماری جس سے وہ زمین بوس ہو گیا۔ عفنان کے آدمی گاڑی سے نکل کر فائرنگ کرنے لگے۔ ابراہیم نے اپنا بچاؤ کیا لیکن ایک گولی
بازو کو چھوتے ہوئے نکل گئی۔ اتنی دیر میں وہاں پولیس کا سائرن بجا۔ ایک افراتفری مچ گئی۔ گارڈز بھاگنے کی کوشش کرنے لگے لیکن پولیس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ ابراہیم نے اپنے حواس کو قابو کیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر شمائل کو چادر میں لپیٹا اور گاڑی میں ڈالا۔ عفنان اور اس کے آدمی کو پکڑ لیا گیا۔ کسی نے ایمبولینس کو کال کری۔ ایمبولینس آئی تو یوسف اور شمائل کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ابراہیم: بچے سب خیریت ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ خان سائی نے بڑی پریشانی کے عالم میں ابراہیم کو کال ملائی تھی۔ خان سائی: سب خیریت سے ہیں۔ دراصل یوسف کو گولی لگی ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ ابراہیم کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے خبر دے۔ یوسف کی حالت دیکھ دیکھ کر اس کی خود کی بھی حالت خراب ہو رہی تھی۔ دوسری طرف خان سائی کا دل ہاتھ پر پڑا تھا۔ وہ سب جلدی کرتے ہسپتال پہنچے تھے۔ امو جان اور مورے کی تو رو رو کر حالت خراب ہو گئی تھی۔ خان سائیں بھی بہت ضبط کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ خانم ابراہیم کے ساتھ کھڑی تھی۔ شمائل کو ڈاکٹر نے سر پر ٹیوب وغیرہ لگا دی تھی، ابھی وہ بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو ابراہیم آگے بڑھا: آپ لوگ فکر نہ کریں، پیٹ کی گولی نکال دی گئی ہے، باقی دونوں زخموں پر بھی پٹی کر دی، چند گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہہ کر جا چکا تھا۔ سب نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ تب یہ ایک نرس نے آ کر شمائل کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ وہ سب تیزی سے شمائل کے کمرے کی طرف بڑھے۔ آپو جان تم ٹھیک تو ہے نا؟ خانم نے سوجی آنکھوں سے دریافت کیا۔ ہاں میرا بچہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یوسف کہاں ہے؟ شمائل نے بے چینی سے پوچھا۔ یوسف بالکل ٹھیک ہے بیٹا، تم ٹینشن نہ لو۔ امو جان نے آگے بڑھ کر شمائل کو ساتھ لگایا۔ شمائل کو تو اگلی صبح تک چھٹی مل گئی تو وہ ہاں اور خان سائی کے ساتھ گھر چلی گئی۔ یوسف کو دیکھنے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ یوسف کو ایک ہفتے بعد چھٹی ملنی تھی۔ پورا ہفتہ باری باری سب رکنے گئے تھے یوسف کے پاس۔ اس نے کئی دفعہ شمائل کا پوچھا لیکن اسے نہ آنا تھا تو نہ آئی۔ آخرکار ہفتے کو مغرب کے بعد واپس یوسف اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ زخم کافی بہتر ہو گئے تھے، بس پیٹ کا زخم ذرا تکلیف دے رہا تھا۔ شمائل سارے کام نمٹا کر کمرے میں آئی، دروازہ بند کر کے ڈریسنگ کے آگے کھڑے ہو کر اپنے بال سلجھانے لگی۔ اس کی سر کی جلد تھوڑی متاثر ہوئی تھی جس پر لگانے کو ڈاکٹر نے ٹیوب دی تھی۔ خانم! یوسف کی آواز پر شمائل کے برش کرتے ہاتھ تھمے۔ کیا ہوا یوسف، کہیں تکلیف ہے کیا؟ وہ پریشانی سے آگے آ کر پوچھنے لگی۔ جی، یوسف نے مسکراہٹ دبائی۔ کہاں پر بتاؤ مجھے؟ تم نے دوائی کھائی؟ اللہ یوسف، تم کس قدر لاپرواہ ہو، اب بتاؤ کہاں تکلیف ہے؟ شمائل کی شکل بالکل رونے والی ہو گئی۔ یہاں۔ یوسف نے پیٹ کے زخم کی طرف اشارہ کیا تو شمائل نے جھک کر اس کی شرٹ اٹھائی اور زخم پر ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ خانم! یوسف مصنوعی سکرایا تو شمائل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آئی ایم سوری یوسف، میں تمہیں بہت تنگ کرتی ہوں نا، اب تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، میرا خیال بھی نہیں کرتے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی تو یوسف سیریس ہو کر بیٹھا اور شمائل کو اپنے سامنے بٹھایا۔ خانم میں مذاق کر رہا تھا، آپ چپ کریں پلیز۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ سے محبت نہیں نفرت کرتا ہوں؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور بہت کرتا ہوں۔ یوسف نے شمائل کے آنسو صاف کرے۔ تو تم مجھ سے بیزار تو نہیں ہو جاؤ گے نا؟ شمائل نے خشوں میں گھرے سوال کیا۔ ہرگز نہیں۔ اچھا، آپ تو مجھ سے بیزار نہیں ہو جائیں گی؟ یوسف نے مزے سے پوچھا۔ نہیں تو میں تو بیزار نہیں ہوں گی، لیکن میں تم سے بڑی ہوں، عزت کیا کرو میری؟ شمائل نے مصنوعی غصے سے کہا تو یوسف نے اسے گھورا۔ 20 years later۔ اوئے خرم اڑا، اب نے تم کو تھپڑ لگا دینا ہے اگر تم نے اب ہمارا بات نہ مانا۔ خانم نے غصے سے 10 سالہ خرم کو آواز دی۔ میری پیاری اماں، مجھے نہیں پینا یہ، آپ مجھے یہ پلا پلا کر قتل کر دیں گے، خرم نے منہ بنا کر کہا۔ خرم! ابراہیم کی غصہ بھری آواز پر خرم نے شرافت سے آ کر گاجر کا جوس ختم کیا۔ خانم سکھ کا سانس 15 سالہ زیغم کے برابر صوفے پر آ کر بیٹھی۔ یوسف کی 5 سالہ بیٹی دعا زیغم کی گود میں بیٹھی اس کے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ میرا ناول پسند آیا ہوگا۔ مزید ناولز کے لیے میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں۔ تھینک یو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔